अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक। आजकल कतर का मामला बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। लेकिन हमें साथ के साथ में जो एससीओ से रिलेटेड हमारी सीरीज़ थी उसे भी मुकम्मल करना है। तो इस हवाले से ये हमारी आज आखिरी किस्त है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कतर के मामलात को भी हम साथ के साथ आप तक पहुँचाते रहें और अपना तज़िया और जो मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहें। आप जानते हैं कि हमारा काम तहकीक पर मबनी होता है। इस पर वक्त भी सर्फ होता है, मेहनत भी बहुत लगती है, टाइम भी ढेर सारा लग जाता है। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई अपने सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक कर कर हमारी हौसला अफजाई करें। हम इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। तो जनाब, आज की हमारी आखिरी किस्त और आखिरी किस्त में हम आपको करेंगे खुशामदीद। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एससीओ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान और भारत को क्या मिला, ग्लोबल साउथ के लिए ये कितनी अहमियत की हामिल है और मुस्तकबिल में ये तंजीम को किस समत में ले जाया जा सकता है। और इसी तरह हम पिछली किस्त की तरह इस किस्त में भी थोड़ा सा इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि यूएसए और नेटो को इसके साथ क्या तकलीफ है। पाकिस्तान के हवाले से हम सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान और एससीओ की अगर हम बात करें तो जनाब, पाकिस्तान 2017 में बाज़ाब्ता तौर पर एससीओ का फुल मेंबर बना। पाकिस्तान के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक विंडो है जहां पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक, रशिया और साथ में चाइना के साथ और ईरान के साथ बैठा हुआ है और अब वहां पे हमारे साथ इंडिया भी अब मौजूद है। अब इसका फ़ायदा और अगर हम क्यों कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक विंडो है, पाकिस्तान का मोहल्ले वकू आप देखें चौड़ा है, मोटाई में कम है, यानी कि गहराई कम है इसकी और लंबाई इसकी ज़्यादा है। हम बहरे हिंद के साथ जाके लगते हैं, बहरा अरब के साथ हम लगते हैं। एक तरफ चाइना है, ईरान है, अफगानिस्तान है और उससे परे सारा वस्ती एशिया है। पाकिस्तान एक खिड़की है, पाकिस्तान एक दरवाज़ा है, पाकिस्तान एक रास्ता है, पाकिस्तान एक दर्रा है और पाकिस्तान एक ऐसा संगे मील है कि जिसे अबूर करके ही किसी ने आगे जाना। किसी ज़माने में हम ये सोचते थे कि इंडिया की सरहद से हमने M1 स्टार्ट की है और M2 जाके हमने अफगानिस्तान की सरहद पे ख़त्म की है। इसे तो स्टार्ट ही हमें जाके कराची से करना चाहिए था। आज हमें एहसास होता है कि ये M1 और M2 इधर से क्यों शुरू किया गया था। बेसिकली चाइना का नुक्ता नज़र ये था कि पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों अपनी माल बर्दारी करेंगे और अपना सारा सामान इसी रास्ते से अफगानिस्तान के ज़रिए आगे लेके जाएंगे। इन द मीनवाइल चाइना अपनी तरफ से सड़क लेके आएगा और वो जो सी पैक की सड़क होगी वो आके इसके साथ मिलाएगा और इस तरह पाकिस्तान, इंडिया और चीन जो है, ये तीनों ममालिक मिलकर अपना सारा सामान पाकिस्तान के रास्ते और अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया को पहुंचाते रहेंगे। ये एक छोटा भी रास्ता होगा, एक आसान रास्ता होगा और एक कम वक्त लेने वाला और कम खर्च रास्ता होगा और तेज़ रफ्तार भी होगा। फिर देखिए, वक्त के साथ साथ ईरान भी हमारे साथ जुड़ गया। ईरान के जुड़ने के बाद अब ये भी हो सकता है कि उधर से तुर्की और अपना वस्त एशिया तो नहीं, मशरक़ वस्ती की जो रियासतें हैं वो भी यहाँ से हमारे साथ अलाइन हो सकती हैं। तो पाकिस्तान का जो मोहल्ले वकू है वो एक अपनी अहमियत के एतबार से इस सारे इलाके में ख़ास अहमियत रखता है। तो पाकिस्तान जो है वो वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान में एक कुदरती पुल है और एससीओ के ज़रिए पाकिस्तान को सी पैक और गवादर पोर्ट के मंसूबों को सारे खित्ते के साथ मिलाने का मौका मिल गया है। एससीओ के इस एलामिया में भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान को कनेक्टिविटी हब करार दिया जाएगा। देखें, ऐसे जैसे हमारे हाथ की उंगलियां हैं और यहाँ पाकिस्तान अगर हो और इधर सारे ममालिक हैं मुख्तलिफ और पाकिस्तान इन तमाम के दरमियान एक पुल का ज़रिया बना हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान को एससीओ से मुआशी मौके भी दस्तयाब हो सकते हैं, ख़ुसूसन गैस और तेल के लिए वस्ती एशियाई रियासतों के साथ हमारा बरह रास्त मुआहदे मुमकिन हो जाएंगे।
مقامی کرنسیوں میں اگر تجارت کا منصوبہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو پاکستان کو ڈالر کا پر انحصار کم کر کے اپنی بہت ساری ضروریات مقامی کرنسیوں کے اندر پوری کر سکے گا۔ یہ بھی ایک معاشی طور پر پاکستان کے لیے بڑی آسانی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑھ کے ہے، جو معاشی مواقع میں اس سے بھی بڑھ کے ہے، وہ یہ ہے کہ وسطی ایشیائی ریاستوں کو بہت زیادہ ایسی چیزیں چاہیے جو پاکستان پروڈیوس کر رہا ہے یا پاکستان پروڈیوس کر سکتا ہے۔ اور تیسری یہ بھی ہے کہ چائنا پاکستان کے اندر جو اپنی انڈسٹری لگائے، یہاں سے چیزوں کو بنا کر وسطی ایشیائی ریاستوں تک ایکسپورٹ کیا جائے۔ تو ان تمام حوالوں سے پاکستان کو معاشی مواقع جو ہے وہ بہت زیادہ مل سکتے ہیں۔ پھر سیکورٹی کے کیا فائدے ہیں ایس سی او سے ہمیں؟ دیکھیں، ایس سی او کے اعلامیے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور اس سے پہلے بھی جو ان کا عمومی رویہ رہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بناتے ہیں۔ تو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ پلیٹ فارم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں انڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر آیا ہے اس اعلامیے کے بعد، اور افغانستان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر آیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جو پورے خطے میں نہیں بلکہ مجھے تو اب لگتا ہے پوری دنیا میں یہ دہشت گردی برآمد کرتے ہیں، اور ان دونوں کو نکیل ڈالنے کے لیے ایس سی او سے اچھا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ تو یہاں ایک ایسا سلسلہ کار، ایک ایسا پلیٹ فارم پاکستان کو مل گیا ہے کہ جو افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کے لیے افغانستان کو بھی ساتھ بٹھا سکتا ہے اور انڈیا کے ساتھ بات چیت کر کے بھی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا بہت زیادہ بے وقوفی کر رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ اس نے ایسی سینگ پھنسائی ہیں، دیکھیں کب یہ اپنے سینگوں کو، اب اگر پاکستان اس کو واپس کرے گا تو پھر وہ کوئی اور ایک طریقہ کار ہوگا، اگر یہ خود ہی اپنے سینگ سمیٹ کے واپس ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ پھر پاکستان کو سفارتی فائدے کیا حاصل ہوئے ہیں؟ بھارت کے ساتھ تعلقات میں تناؤ کے باوجود پاکستان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ چین اور روس جیسے بڑے ممالک کے ساتھ کھڑا ہوا ہمیں نظر آیا ہے۔ آپ نے چائنا کی وکٹری ڈے پریڈ کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان صفحے اول میں ہمیں نظر آیا ہے۔ روس پہلے پاکستان کے خلاف تھا، ایک زمانہ تھا کہ روس پاکستان کے خلاف تھا، ڈیفینیٹلی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے ساتھ تو لڑائی لڑی تھی، لیکن اب پاکستان کے ساتھ روس بھی کھڑا نظر آ رہا ہے، اور روس نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کرنے کے بارے میں بھی اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، بلکہ پاکستان اسٹیل مل جو روس نے ہی قائم کی تھی اس کو مزید بہتر اور پروفیشنل انداز میں چلانے کے لیے بھی رضامندی جو ہے وہ پاکستان کو دکھائی ہے۔ تو پاکستان اب عالمی سطح پر تنہا دکھائی دینے کے بعد ایک بڑے کلب کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ روس کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہوئے ہیں، خصوصاً انڈیا کو کٹ چڑھانے کے بعد جو ہے وہ اب پاکستان کے نہ صرف عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، وسطی ایشیائی ریاستیں ہوں، مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہوں، ترکی ہو، ایون پوری دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، تمام ملک پاکستان کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم آتے ہیں بھارت کی طرف۔ بھارت اور ایس سی او میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت بھی 2017 میں فل ممبر بنا، لیکن اس کی پوزیشن پاکستان سے قدرے مختلف ہے۔ اس کے معاشی مفادات تو اٹیچ ہیں اس کے ساتھ، بھارت چاہتا ہے پاکستان کے کسی بھی طریقے وسطی ایشیائی کی توانائی تک وہ رسائی حاصل کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ چابہار کے ذریعے، اگر ہم کہیں نا، پنجابی کی کہاوت ہے، اگر میں بہرحال اردو میں رہتا ہوں، وہ ایران کی پورٹ جو ہے بندرگاہ چابہار کے ذریعے ایک لمبا کٹ لے کے باہر کی طرف سے ہو کے تو یہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ پہنچ جائے وسط ایشیا تک، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب تو ایران بھی اسے یہ راستہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ لامحالہ آخرکار بالآخر، اور بھی اگر کچھ لفظ ہے تو ایٹ لیسٹ کہہ لیں، ایٹ لاسٹ کہہ لیں، بھارت کو پاکستان کو اپنا راستہ سمجھنا پڑے گا، راستہ بنانا پڑے گا، اور پاکستان کے ذریعے ہی آگے اپنی تجارت کو بڑھانا پڑے گا۔ جلدی سمجھ آئے گا تو یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور خطے کے لیے بھی بہتر ہے۔ دونوں ممالک اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستان کی جغرافیائی اور سفارتی پوزیشن بھارت کے مقابلے مقاصد میں شدید ترین طریقے سے حائل نظر آ رہی ہے۔ سفارتی چیلنج کو اگر ہم دیکھیں جو بھارت کو درپیش ہیں تو بھارت کوڈ کا حصہ ہے جو چین کا مخالف بلاک ہے، سمجھا نہیں جاتا، اور اسی لیے ایس سی او کے اندر اس کی پوزیشن قطرے ڈاماڈول سی نظر آتی ہے۔ ہر بندہ اس کو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے یہ کوڈ کا ممبر ہو کر تو اس کو سن گن لینے کے لیے آ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ چین اور پاکستان یہاں
بیٹھتے ہیں تو کواد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چین کے مخالف ہے، تو اس لیے اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ڈبل گیم کے حوالے سے میں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بھارت ایک طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، دوسری طرف چین اور روس کے ساتھ ایس سی او کے ذریعے رابطہ کاری کر رہا ہے۔ یہ پالیسی وقتی طور پہ بعض اوقات فائدہ دے دیتی ہے، لیکن طویل المدت جو اسٹریٹجک اگر ہم کہیں جو اہداف ہیں بھارت وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ بھارت کو ایک واضح فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا گلوبل نارتھ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بہرحال آج کل گلوبل ساؤتھ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آ جاؤ، انسان بن جاؤ اور ہمارے ساتھ مل کے بھائیوں کی طرح سارا کام کرتے ہیں، لیکن فی الحال مجھے بھارت کا جوتے کھانے کا پروگرام لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بھاگ بھاگ کے گلوبل نارتھ کی طرف جاتا ہے اور گلوبل نارتھ والے اس کے اوپر نئے ٹیرف اور نئی پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مودی کیوں بھارت کے عوام کا دشمن بنا ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کا بہرحال منہ چومنے کو تو دل نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور دل کرتا ہے کہ بھائی یہی مسلط رہے بھارت کے اوپر تو پاکستان کی خیر ہی خیر ہے۔ پھر گلوبل ساؤتھ اور ایس سی او ممالک کے اگر ہم دیکھیں کہ گلوبل ساؤتھ کا کیا بینیفٹ ہے، تو گلوبل ساؤتھ سے مراد وہ ممالک ہیں جو ترقی پذیر ہیں، زیادہ تر یہ ایشیا میں، افریقہ میں اور لاطینی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان تمام ممالک جو گلوبل ساؤتھ میں ہیں، ان تمام کے لیے ایس سی او ایک ایسا پلیٹ فارم بن کے ابھر رہا ہے جو مغرب کی اجارہ داری کو توڑ سکتا ہے، جس سے ہر ملک اس وقت خائف ہو کے بیٹھا ہے۔ اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ایس سی او جو ہے یہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اسی طرح کے جو دوسرے جو اس وقت مالیاتی ادارے ہیں ان تمام کے متبادل ایک نئے مالیاتی نظام کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے بیلٹ اینڈ روڈ کنیکٹیوٹی جو ہے بی آر اے منصوبے کے ذریعے گلوبل ساؤتھ کو انفراسٹرکچر، ریلوے اور بندرگاہوں کی تعمیر کے مواقع مل رہے ہیں۔ اور ترقی پذیر ممالک کو کیا چاہیے؟ سرمایہ کاری چاہیے، مل رہی ہے۔ انفراسٹرکچر چاہیے، ریلوے، بندرگاہیں چاہیے، سڑکیں چاہیے، تو یہ سب کچھ سب مل رہا ہے۔ اور یہ سارا انہیں گلوبل نارتھ سے تو کبھی نہ ملنا تھا نہ ملے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہے یہ گلوبل ساؤتھ کے جتنے ممالک ہیں یہ ایس سی او کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، سیاسی توازن جو ہے گلوبل ساؤتھ طویل عرصے سے مغربی دباؤ میں ہے، کبھی ان پہ سینکشن لگ جاتی ہیں، کبھی ان پہ قرضے چڑھا کر ان کی کرنسیوں کو ڈیویلیو کر دیا جاتا ہے، کبھی ہر وہ کام جو ان سے کروانا ہو اس کو سیاسی طور پر کسی نہ کسی چیز کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل ساؤتھ عرصہ دراز سے مغربی دباؤ کا شکار ہے۔ ایس سی او کے ذریعے انہیں ایک نیا عالمی فورم مل رہا ہے جہاں ان کی آواز کو زیادہ وزن دیا جاتا ہے، کیونکہ ایس سی او میں آپ جانتے ہیں کہ تمام فیصلے مشترکہ طور پر کیے جاتے ہیں، یہاں پہ ویٹو پاور کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ پھر ایس سی او کا مستقبل کیا ہے، اس کے امکانات کیا ہیں؟ ایس سی او بینک اور کرنسی جو ہے فی الحال تو ایس سی او بینک کا اعلان کیا گیا ہے لیکن کرنسی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ چین اور روس اس پر زور دے رہے ہیں کہ مالیاتی سسٹم ایک نیا ڈیولپ کیا جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو کل کو کرنسی بھی ان کی آئے گی۔ فی الحال کوششیں کر رہے ہیں کہ تمام ممالک جو ہیں وہ آپس میں اپنی مقامی کرنسیوں کے اندر تجارت شروع کریں، جس سے کم از کم ان کا آپس کے ساتھ جو تعلق اپنا جو ٹریڈ ہے وہ سارے کا سارا مقامی کرنسیوں کے اندر آ جائے۔ پھر سیکورٹی اتحاد جو ہے ایس سی او کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مستقبل میں یہ تنظیم انسداد دہشت گردی سے بڑھ کر ایک مشترکہ دفاعی بلاک کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور یہی دو چیزیں جو مشترکہ دفاعی بلاک بن سکتا ہے یا جو نئی کرنسی کا اعلان ہو سکتا ہے، یہی چیزیں نیٹو کو اور یورپی یونین کو اور امریکہ کو دہشت ناک کر رہی ہیں، ڈرا رہی ہیں اور خوف میں مبتلا کر رہی ہیں۔ گورننس ماڈل جو ہے ایس سی او کا شاندار ہے، بہت اعلیٰ انسانی روایات پر مشتمل ہے، اور وہ ہے مشترکہ احترام، ایک دوسرے کی داخلی معاملات میں عدم مداخلت، باہمی فائدے پر مبنی یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس میں تمام لوگوں کو فائدہ ہو۔ جبکہ مغرب کا جو نظام ہے، جو گلوبل نارتھ کا جو نظام ہے، وہ لبرل ڈیموکریسی کہتے تو ہیں لیکن وہ سارے کا سارا مداخلتی ماڈل کے اوپر بیس کرتا ہے، اتحادوں کے اوپر بیس کرتا ہے۔ کبھی وہ نیٹو کا نام رکھ لیتے ہیں، کبھی وہ کوڈ کا نام رکھ دیں، کبھی وہ آکس کا نام رکھ لیتے ہیں، اسی طرح کے نام رکھ کے جتھے بنا کر مختلف غریب ممالک کے اوپر حملہ کر کے اور اپنے مقاصد بھی حاصل کرتے ہیں۔
کبھی کسی پہ سینکشن لگاتے ہیں، کبھی کسی پہ سینکشن لگاتے ہیں، تو دونوں کے گورننس ماڈل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو دنیا اس وقت ایس سی او کے گورننس ماڈل کو بہت پسند کر رہی ہے۔ چیلنجز کیا ہیں؟ ممبر ممالک کے باہمی تنازعات ہیں، جیسے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی ہے، چین کا بھارت کے ساتھ سرحدی معاملہ ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے معاملات مختلف ممالک کے آپس میں ہیں۔ ان کو اگر ایس سی او تنظیم جو ہے وہ ایڈریس کر لے، بہتر کر لے ان معاملات کو، تو یہ بہت تیزی کے ساتھ گرو کر سکتی ہے۔ اگر یہ تنازعات حل نہیں ہوتے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ تنازعات حل نہیں ہوتے تو ایس سی او صرف ایک سفارتی فورم رہ جائے گا، جو کہ حقیقی متبادل بلاک بالکل نہیں بن سکے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان معاملات پر ہم کتنی جلدی عمل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پاکستان کو جو خاص فائدے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سی پیک اور وسطی ایشیا تک تجارتی رسائی پاکستان کے ذریعے ممکن ہو جائے گی۔ بہت سارے ممالک کی توانائی کی سستی فراہمی کے مواقع ہیں، ڈالر پر انحصار کم کرنے کے مواقع ہیں، علاقائی تنازعات پر متوازن پلیٹ فارم مل گیا ہے پاکستان کو۔ بھارت کو دیکھیں تو اس کو وسطی ایشیا تک براہ راست رسائی مل سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ سفارتی اور تجارتی منصوبوں کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے یہ، لیکن چین اور پاکستان کی موجودگی میں بھارت کے لیے سفارتی چیلنج موجود ہے۔ اسے چاہیے کہ جلد از جلد پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات اور چائنا کے ساتھ بنائے کہ جو دیرپا ہوں، جو امن پہ ہوں، جو دوستی پر مشتمل ہوں۔ بہرحال گلوبل ساؤتھ کے لیے اس میں کیا مواقع ہیں؟ نئی سرمایہ کاری کے مواقع ہیں ان کے لیے، مالیاتی آزادی ہے، مغربی دباؤ کے بغیر ترقیاتی منصوبے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایس سی او واقعی متبادل نظام کھڑا کر سکے، ورنہ یہ سارے کے سارے بیانات جو میں نے آپ تک پہنچائے یہ ہوا ہو جائیں گے اور ایسے ہوں گے جیسے ہم شیخ چلی کی ہم خیالی پلاؤ پکاتے رہے۔ خلاصہ آج کا اگر ہم کریں تو ایس سی او اس وقت ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے یہ موقع ہے، لیکن دونوں کی حکمت عملی فی الحال تو مختلف ہے۔ اللہ کرے یہ ایک جیسی ہو جائے۔ گلوبل ساؤتھ کے لیے ایک امید کی شمع ہے، شاید وہ مغربی بالادستی کے بغیر ترقی کی راہ کو اختیار کر سکیں۔ اب سوال صرف یہ ہے، کیا ایس سی او واقعی ڈالر اور نیٹو کے متبادل کے طور پر کھڑا ہو سکے گا، یا یہ بھی محض ایک علاقائی فورم بن جائے گا جہاں بیٹھ کے گفتند ہوگا، نشستند ہوگا اور برخاستند ہوگا؟ اب ان تمام سوالوں کا جواب یا تو وقت دے گا یا پھر آپ دیں گے۔ وقت تو پتہ نہیں کب دے گا۔ آپ بہرحال ہمیں کومنٹس میں اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں، کومنٹس کیجیے، ہمیں بتائیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ کل سے ہماری سیریز جو ہے وہ چین کی ملٹری پریڈ کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ حسب معمول کل شام 6:30 بجے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ 2 قسطیں انشاءاللہ ہوں گی چائنا کی ملٹری پریڈ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ان دا مین ویل ہم آپ کو قطر سے متعلق بھی جو ہے وہ ساری معاملات جو ہیں وہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔